बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद आज की इस क्लास में सबक नंबर 18 और 19 के लिए। जिस तरह मैंने पिछली बार बताया था कि अब बस ये 2 लेसन रह गए हैं आपके, जिसके बाद हम कोर्स के एंड की तरफ जाएंगे। तो आज के सबक में हमने कुरान आसान है, इस चीज़ को समझना है और इसका सीखना और सिखाना बेहतरीन काम है। तो इससे रिलेटेड जो आयत और हदीस मुबारका है वो हम सीखेंगे। फिर ग्रामर में आज हम इस्म की तरफ वापस जाएंगे। फेल बहुत पढ़ लिए हैं, पिछले कई हफ्तों से हम फेल पढ़ रहे थे ना, फेल माजी पढ़ा, फेल मुजारे पढ़ा, फेल अम्र पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो अब वापस हम इस्म की तरफ आएंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान करीम में 898 बार, तकरीबन 900 बार आए हैं। तो अब आज सबक नंबर 18 के इख्तिताम तक आप 222 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में 40,469 बार आए हैं। ये जो आयत है ये सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेशन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं और अब तक तो आई एम श्योर हमें याद भी होगी ये आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है। किस सूरा में आई है ये? सूरा अल-क़मर, और 4 दफा आई है ये आयत जी। अच्छा चले, जज़ाकल्लाह। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आज के लेसन में सिर्फ इसका पहला वाला हिस्सा है हमारे सबक में। पूरी आयत यह है कि और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, तो कोई है कि सोचे समझे। यहाँ पे जिक्र का तर्जुमा नहीं किया गया है, इसको उसी तरह उर्दू में भी जिक्र लिख दिया गया है। तो असल में ये चीज़ जो है जिक्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। याद करना, नसीहत हासिल करना, हिफ्ज़ भी करना इसके मानों में आ जाता है, और जो इस्तिलाही माना अल्लाह का जिक्र करना है वो माने भी आते हैं इसके। तो सबसे पहले है वा ला कद, ये तीनों लफ्ज़ हमें आते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। वा का मतलब हो गया, और ला किस लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, यकीनन के मानों में आता है, ताकीद के लिए आता है ना। उर्दू तर्जुमा अलबत्ता कर देते हैं इसका, मगर जो असल फहम है इसका वो समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कहाँ पढ़ा था हमने ये? ला कहाँ पढ़ा था भाई? जी माशाल्लाह, देखे ना। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं और फिर उसको उसी तरह से आगे हम समझेंगे। तो सूरा अल असर में हमने पढ़ लिया था ला फी खुस्र, वहां पे हमने कहा था कि ताकीद के लिए आया है ये, इससे आप इसको याद रख लें। कद क्या है फिर? कद यहाँ पे तहकीक क्यों लिखा हुआ है? अरबी जब हम पढ़ रहे होते तो हम इसको कहते हैं ये हर्फ तहकीक है, यानी कि फॉर श्योर समथिंग हैज हैपेंड। कि मिसाल के तौर पे अगर, हाँ, अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये पर्दे वर्दे गिरे हों, डार्क हुआ हो कमरा, तो हमें नहीं पता कि बाहर सूरज निकला हुआ है या बारिश हो रही है। तो अब अगर मैं आपको कहूँगा कि बाहर बारिश हो रही है तो आप मेरे कहने पे बिलीव कर लेंगे, मगर अगर आप खुद बाहर जाके देख करके आ जाएं तो आपने तहकीक कर ली इसकी फॉर श्योर, ठीक है। अदरवाइज आप कहेंगे अच्छा जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, आपने खुद तो तहकीक नहीं की हुई है ना। मगर जब आप बिल्कुल कंफर्म है, कोई भी तरीका, या तो आपने बाहर से किसी वीडियो लिंक से ऑब्जर्व कर लिया है, कोई और तरीका जिससे आपने तहकीक कर ली है कि भाई ये फॉर श्योर इट हैज हैपेंड, तो इसलिए कद का लफ्ज जब भी इस्तेमाल होगा ये भी एक हर्फ है, ठीक है। कद, कोई भी काम इसका मतलब है वो हो चुका है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई आप मुझसे आगे पूछे कि अभी वो तजवीद की क्लास में आपके टीचर थे उसामा साहब, तो मैं कहूँगा कद ज़हाबा, फॉर श्योर ही इज गॉन। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो कद अब कुरान करीम में कहीं पर भी आ जाए
فیل سے پہلے آئے گا یہ، تو اس کے بعد جو فیل ہے اب آپ سمجھ لیں کہ وہ کام ہو چکا ہے، وہ فیل فور شیور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یسرنا، ہم نے آسان کر دیا. یہ والے فیل جو شد والے آتے ہیں تھوڑا سا ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے گرامر میں. تو ابھی آپ نے جس طرح پڑھ لیا تھا انزلنا ہم نے نازل کیا، اسی طرح یسرنا ہم نے آسان کیا، اس طریقے سے سمجھ لیں ابھی اس لیول کے اوپر. آگے ہائر لیول پہ جائیں گے تو پھر فیل کی یہ فارم بھی ہم سیکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نا جو اس کے آخر میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جمع ہے اور ہم کے معنوں میں آ رہا ہے، یہ تو پہلے سے ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے آسان کیا، یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ جب کلام کر رہے ہوتے ہیں اس میں نا جب آتا ہے ہم، تو وہ کس لیے آتا ہے؟ یہ ایک تعظیم کا طریقہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں. بادشاہوں کا جو خطاب کرنے کا اسٹائل ہوگا وہ اسی طرح سے دنیا میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. تو میں کے بجائے ہم کا جو استعمال ہوتا ہے یہ تعظیم کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اور عرب میں بھی یہ طریقہ ہے، ہماری اردو بول چال میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جمع کے لیے نہیں ہوتا ہے، اصل میں تعظیم کے لیے. ہم نے آسان کس چیز کو آسان کر دیا؟ القرآن. اچھا اس کو یاد رکھیں، یہ سرنا کو یاد کیسے رکھیں گے؟ یہ دو لفظ ہیں، یسر اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اور عسر مشکل. یہ کون سی سورہ میں ہم پڑھتے ہیں؟ جی وہاں پہ کیا آتا ہے؟ حافظ صاحب آج پھر غائب ہیں. اچھا ان مال اسری یسرن، تو عسر مشکل ہو گیا اور یسر آسان ہو گیا. کیسے یاد رکھیں گے اس کو؟ آج آپ نے تجوید کی کلاس میں پڑھا ہوگا کہ عین کی آواز ذرا حلق کے آخر سے نکل رہی ہوتی ہے تو ذرا مشکل سے نکلتی ہے عین. ٹھیک ہے نا. یا آسانی سے نکل جاتی ہے، درمیان سے زبان کے آ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کو ایسے یاد رکھ لیں، یسر بولنے میں آسان ہے تو اس کے معنی آسانی ہو گئے، اور عسر بولنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو اس کے معنی مشکل ہوگا. یہ ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے ہمارا، کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے کوئی ہم ریفرنس کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ دونوں لفظ، ورنہ ابھی آج رٹ لیں گے آپ اس کو یسر عسر، امتحان میں آئے گا تو پھر سوچ رہے ہوں گے یار یہ یسر آسان تھا کہ عسر آسان تھا. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہو گیا. تو یسرنا اسی سے بنا ہوا ہے، آپ سمجھ لیں ہم نے آسان کیا. القرآن بہت زیادہ پڑھا جانے والا. اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بھائی اس وقت دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے 11ویں ایڈیشن کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے، اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب القرآن ہے. یہ ایک اور المیہ ہے کہ سب سے کم سمجھے جانے والی بھی یہی ہو گئی ہے اب آج کل، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم بس پڑھ لیتے ہیں خالی. جس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں اور اب آپ سمجھ کے پڑھنے والی پٹری پہ چڑھ تو چکے ہیں نا الحمدللہ. ذکر لام زیر لی ہم نے پڑھا تھا کس لیے ہوتا ہے؟ لیے. اور ہم نے ایک اور بات اس دن پڑھ لی تھی کہ فیل سے پہلے جب آتا تھا یہ تو کس لیے آتا تھا؟ اس دن پڑھا ہے نا، پچھلے لیسن میں پڑھا ہے نا. ہاں نہیں لام زیر لی فیل سے پہلے آ رہا ہے. کہاں آیا تھا؟ ولی، ہاں ولی یتذکرا، ہاں لیدبروا. تو ہم نے کہا تھا تاکہ یہ چیزیں جو سیکھتے جاتے ہیں نا اس کو یاد رکھا کریں تو آسانی ہوگی ہمیں آگے چلنے. ٹھیک ہے. تو یہ لام زیر لی کس سے پہلے آیا ہے؟ اب یہ فعل سے پہلے تو نہیں آیا ہے، یہ تو اسم سے پہلے آ گیا. تو کیا ترجمہ آپ کریں گے؟ یہ آسان ہو گیا. ذکر کے لیے، ذکر کا معنی میں نے بتا دیا کہ کئی معنی ہوتے ہیں، یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا. اور ان سب معنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے. وہ کلاس کے ہمارے کدھر ہیں امیر صاحب کلاس کے، وہ کوئی فائن رکھا ہوا ہے نا ہم نے، تو شبیر صاحب سے کم ایک ٹی بریک تو لے ہی لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے چلیں.
ذکر کے لیے یعنی حفظ کرنے، یاد کرنے، سمجھنے، نصیحت حاصل کرنے، ان سب چیزوں کے لیے آسان ہے. ہاں کس کے لیے آسان نہیں، اس کو ضرور نوٹ کر لیں. یہ عام طور پہ شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے قرآن سیکھنے والے کے اوپر. تم نے تو سیکھ لیا، اب تم خود اس سے مسائل کا استنباط کر سکتے ہو، فتویٰ دے سکتے ہو. ایسا تو کسی کے ذہن میں یہاں پہ کوئی خیال نہیں ہے نا؟ ہاں کیوں؟ اس کے لیے پھر فتوے دینے، احکام نکالنے، اس کے لیے مزید آپ کو محنت کرنی پڑے گی. پھر وہ علوم سیکھنے پڑیں گے جس سے پھر آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. مشکل کام نہیں ہے یہ. اسامہ صاحب ابھی آپ کے سامنے گئے، ماشاءاللہ سے مفتی ہیں، تو آپ بھی بن سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. مگر اس کے لیے پھر وہ علوم حاصل کریں گے. آپ ابھی جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ صرف قرآن کا فہم، اور انشاءاللہ پھر جب اس میں ہم آگے جائیں گے تو تدبر اور تذکر، جو ہم نے اصل مقصد ہے ایسا قرآن کا، ان چیزوں کے لیے ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے ٹھیک ہے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے، یہاں تک صحیح ہے. یہ والے کام جو ہے نا، اس گمراہی میں نہیں پڑیے گا. شیطان ہمیشہ گمراہ کرتا ہے. کبھی بھی یہ بات آئے نا کہ اچھا جی قرآن میں آیت تو ایسے جس سے یہ حکم نکل رہا ہے، فوراً علماء سے چیک کر لیں آپ. اور آج کل تو چیک کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. آپ کو ہاتھ میں ساری ریسرچ ٹولز اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ فوراً چیک کر سکتے ہیں. ورنہ کسی عالم سے رابطہ کر لیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا یہ آیت پڑھی ہے، کیا اس سے یہ حکم نکلتا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ آپ نے خود دیکھا صرف 20 گھنٹے میں نمازی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، تو آپ 40,000 الفاظ جو ابھی تقریباً ہم اینڈ کے قریب پہنچ گئے سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتنا آسان کر دیا، یہ آپ دیکھ لیں. اسباق ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات، عمل سے شکر ادا کرنا. عمل سے کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے؟ عمل سے ایسے ہوگا کہ اگر میں واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید مجھے سمجھنے کے قابل بنا دیا ہے، تو میں اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آؤں گا. یہ میرا عمل ہوگا. عملی طور پہ قرآن جیسا ایک مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے، بتا رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے میرا کردار، ایسا ہونا چاہیے میرا اخلاق، ٹھیک ہے، معاملات میرے ایسے ہونے چاہیے، عبادات میری ایسی ہونی چاہیے. وہ اگر میرے اندر آ جائے گا نا تو میں عمل سے شکر ادا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر دوسروں تک پہنچانا، خود سیکھنا، سیکھنے کے بعد سکھانا. وہ ابھی اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے اسی میں، وہاں سے یہ بات آ جائے گی. کوئی یہ کہے قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بتایا ہوا ہے کہ آسان ہے. ہاں مگر خود بخود تو نہیں آئے گا، ظاہر سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بات بھی بتائی ہوئی ہے کہ کوئی میری طرف ایک قدم چل کے آئے گا تو میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا. جو چل کے آئے گا اس کی طرف، تو بس اور کیا مشکل کام ہے. آپ بس چل پڑے اس راستے پہ. ٹھیک. ایک اور بات دیکھ لیں، خود کے لیے آسان کیسے ہو گیا اس کو سمجھنا. ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے کتاب ہماری ہدایت کے لیے دی ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت حاصل کرنا بہت مشکل کام ہو جائے اس کتاب سے. پھر دوسروں کو نصیحت کے لیے بھی آسان ہے. جس طرح قرآن میں آتا ہے فذکر بالقرآن، کہ قرآن سے نصیحت کرنا، ٹھیک ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ آپ اس سے ان کو ڈرائیں. تو یہ سارے کام جو ہے نا یہ قرآن کریم سے آسانی کے ساتھ ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ فائن والوں میں کوئی اور بھی آ گیا مجھے لگ رہا ہے. چلیں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا فائن. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال پریکٹس کر لیں اس کی. وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے. یہ آیت تھی قرآن کریم کی. اب آج کے سبق میں جو دوسری چیز ہم سیکھ رہے ہیں وہ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں بھی ہے.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. یہ بامحاورہ ترجمہ ہے، ابھی ہم اس کو لفظی ترجمے سے سیکھیں گے تاکہ آسانی ہو جائے. خیرکم، خیر اچھا بہترین، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی آپ کو آتا ہے. تو خیرکم جب ضمیر اس کے ساتھ لگی تو تم سب میں اچھا، ٹھیک، تم سب میں ہاں بہترین. یہ تھوڑا سا آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ یہ اسم تفضیل ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ زیادہ اچھا کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہ ابھی نہیں، تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے ہم اس کو. تو تم میں سے بہترین کون ہے؟ من درمیان میں جب آتا ہے تو جو کے معنی میں آتا ہے نا، یہ ہم سیکھ چکے ہیں. شروع میں آئے گا تو کون، درمیان میں آئے گا تو جو، یہ سب کو یاد ہے من ربو کا سے، ٹھیک ہے. تو اب یہ درمیان میں من کو بھی ہم اس سے یاد رکھ لیں گے کہ درمیان میں من آنے کے ریفرنس کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن. اور یہ ہم نے بات کر لی تھی کہ شروع میں من آتا ہے تو ہو کہتے ہیں انگلش میں، اور درمیان میں بھی جو آتا ہے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں آئی ایم دا ون ہو، ایسے ہی ہے نا. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے کہ شروع میں من آئے گا تو کون ترجمہ کر لیں گے آپ، اور درمیان میں آئے گا تو جو کر لیں گے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو کیا کرے؟ تعلم القرآن. تعلم یہ نوٹ کر لیں گے کیونکہ عام طور پہ بامحاورہ ترجمہ یہاں سے دیکھ کے وہ سیکھے لکھ لیتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا نہیں ہے. یہ تعلم جو فعل ہے یہ ابھی آگے جا کر کے آپ اس فارم کے فعل بھی سیکھیں گے. یہ سمپل 3 لیٹر والے نہیں ہیں، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے. تعلم اس نے سیکھا ہے، فعل ماضی کا پہلا ہی سیکھا یہ بھی، ٹھیک ہے نا. تعلم اس نے سیکھا، اور علامہ جو ہے نا اس نے سکھایا. اب یہ اگین یہی بات آ گئی کہ تھوڑے اس کو یاد کر لیں گے، تھوڑے دن بعد پھر سوچ رہے ہوں گے کہ تعلمہ سیکھنا تھا کہ علامہ سیکھنا تھا یا سکھانا تھا، کنفیوژن ہو جائے گی نا. اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اگین ٹی پی آئی کا ایک میتھڈ دیکھیں. تعلمہ سیکھنا، پھر علامہ سکھانا. جب آپ سیکھ رہے ہیں تو ابھی آپ کو کافی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا. جب سیکھ لیا تو اب آسان کام جو میں کر رہا ہوں اس وقت بس سکھا رہا ہوں، وہ تو مجھے تو آتا ہے، میں تو سیکھ چکا ہوں. اس لیے جب سیکھ رہے ہیں نا اس وقت ایفرٹ لگ رہی ہے نا. تو اب یہ ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے کہ تعلمہ کے اندر آپ دیکھیں زیادہ حروف آ رہے ہیں تو زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے اس میں. علامہ میں کم حروف آ رہے ہیں، آسانی سے سکھا دیتے ہیں. اس کے بعد آ رہا ہے وا اور علامہ ہو. تو علامہ آپ نے دیکھ لیا سکھایا. تو تعلمہ کے معنی کیا ہے؟ اس نے سیکھا. تعلمہ اس نے سیکھا، اور علامہ اس نے سکھایا. کیونکہ فعل ہے نا، فعل فاعل کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں عربی میں، ایسا ہی ہے نا. تو علامہ کے بعد جب ہو آ رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہو جو ہے یہ سبجیکٹ ہے کہ آبجیکٹ ہے؟ ہاں نہیں، سبجیکٹ کیسے بنے گا؟ آبجیکٹ بنے گا نا. اس کو سکھایا، تو کس کو؟ کتاب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کہیں گے مفعول. کس چیز کو سکھایا؟ قرآن کو. تو یہ ہو جو ہے علامہ کے اندر فاعل موجود ہے، کام کرنے والا موجود ہے. کون ہے؟ اس نے سکھایا. اب یہ آ رہا ہے آگے مفعول، یعنی کہ آبجیکٹ جس کو ہم نے کہا سبجیکٹ اس کے اندر موجود ہے، اس کو سکھایا. کلیئر ہو گئی والی بات؟ چلیں. تو اب یہ جو ٹی بی آئی کا میتھڈ میں ہوتا ہے، تعلمہ سیکھنا، ریسیو کر رہے ہیں آپ یہ، اور علامہ سکھانا، آگے سکھا رہے ہیں. اس سے آپ یاد رکھ لیں کہ تعلمہ میں زیادہ حروف ہیں، علامہ میں کم حروف ہیں. کبھی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ سکھانا بہت آسان کام ہے. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، ایسا ہی ہے، مگر جو اس وقت کلاسیں چل رہی ہیں، اس وقت بھی لاکھوں جگہوں پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہوگا نا، ٹھیک ہے، مگر کروڑوں کلاسیں بھی چل رہی ہوں گی، آن لائن چل رہی ہوئی، کوئی ان کلاس چل رہی ہوگی. سب سے بہترین کلاس کون سی ہے؟ جہاں پہ قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ چھٹی والے دن آپ لوگ اپنی نیند یا دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چھوڑ کر کے قرآن کریم سیکھنے کے لیے آ گئے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اس کے بغیر ہم یہ کام کر نہیں سکتے.
تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس وقت ساری کلاسوں میں بہترین کون سی کلاس ہیں؟ جہاں پہ قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ بہترین کام ہے یہ۔ تو اب ہم اس کو اس طریقے سے یاد رکھیں کہ پہلے اس کے اندر سیکھنے والے کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد سکھانے والے کی بات کی ہے۔ اس میں بھی ایک یہ بات ہے کہ طلب علم جو ہے نا اس کو امپورٹنس دی گئی ہے۔ اسپیچ میں جس کو امپورٹنس دینی ہے اس کا نام پہلے لیتے ہیں نا آپ، ٹھیک؟ تو یہاں پر بھی اکرام ہے کس کا؟ طالب علم کا۔ اس حدیث کے اندر بھی ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ سیکھنے والے کا بہت بڑا مقام ہے، تو اس کو آپ کم مت جانیں۔ آپ لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کو ویلیو دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ اب یہ خود میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ کل رات کو بھی میں ایک کلاس لے رہا تھا، سیکھ رہا تھا ٹھیک ہے، حالانکہ پورے ہفتے سکھاتے بھی گزر جاتا ہے، مگر سیکھنے کے لیے کہیں لمٹ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کا جو علم ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی عالم کتنا بڑا بھی جو گزر بھی چکا ہے یا آج بھی آپ لیں کہ میں نے قرآن کا سارا علم حاصل کر لیا، نہیں، قرآن کا علم جو سارا وہ سمندر ہے اور ہم نے چند قطرے لیے ہوئے ہیں اس میں سے۔ جو بڑے سے بڑا بھی عالم ہوگا نا وہ اس سے زیادہ نہیں کہے گا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہر وقت قرآن کو سیکھتے رہنا ہے، کبھی بھی یہ مکمل نہیں ہوگا کہ آپ کہیں میں نے پورا قرآن سیکھ لیا۔ قرآن کو آپ سیکھتے رہیں گے، علوم اس کے اتنے زیادہ ہیں، جتنا سیکھیں گے اتنا گہرائی میں جائیں گے۔ جیسے جب ہم پی ایچ ڈی کرنے گئے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ جی ہم علامہ بن جائیں گے، پی ایچ ڈی کر لیں گے۔ جب پی ایچ ڈی کر لی تو پتہ چلا کہ ابھی تو صرف ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ریسرچ کرتے کیسے ہیں، بس ابھی بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں آگے۔ تو اسی طرح قرآن کریم یہ والا کورس سمجھ کے یہ مت سمجھیے گا کہ جی آپ نے QC1 کر لیا تو اب آپ نے قرآن کو سیکھ لیا، نہیں، یہ سفر آپ کا جاری رکھنا چاہیے۔ مگر ہاں ساتھ ساتھ سکھاتے بھی رہیں گے آپ، ورنہ جو سیکھا ہے وہ بھی بھولتے جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ جو سیکھا ہے نا وہ سکھاتے رہیں گے تو یاد رہے گا، اگر چھوڑ دیا تو پھر ہاں بھول جائیں گے۔ تو اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے۔ میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں سے ہینڈ ریز کرائے تھے، یاد ہے نا؟ اس نیت پہ کتنے لوگ قائم ہیں ابھی تک؟ کس کس نے ٹیچر بننا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں نا، دوبارہ سے پتہ چل جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب ہے آپ سب لوگوں نے محنت کرنی ہے، فائنل ٹیسٹ کے اندر 90% مارکس لینے۔ کیوں ضیاء صاحب ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، اگر آپ نے سرٹیفائڈ ٹیچر بننا ہے تو فائنل ٹیسٹ میں 90% سے اوپر مارکس ہونے چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو 10 سیکنڈ میں 2 نام لکھ لیں، اپنے گھر والوں کے، اپنے دوستوں کے۔ کس کو آپ پڑھائیں گے؟ کیونکہ انفارملی تو آپ پڑھا سکتے ہیں نا، ابھی آج 19 لیسن ہو جائیں گے، کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا 2 اور لکھ لیں چلے، جو 2 لوگوں کو پڑھا رہے ہیں وہ 2 اور لکھ لینا آپ، ٹھیک ہے؟ اور جو کسی کو نہیں پڑھا رہے ہیں وہ جلدی سے 2 نام لکھ لیں اپنے۔ سب نے لکھ لیے ہیں؟ چلے، اللہ تعالیٰ برکت دے اور قبول کرے اس میں۔ جو اصل چیز ہے قرآن کا صرف ناظرہ کافی نہیں ہے، اس کا فہم، ورنہ اب مثال آپ کے سامنے ہے کہ روز پڑھ رہے ہیں مگر اثر نہیں ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہے، اس لیے تو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نیت اور پوری کوشش کیجیے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں۔ آج میں اس لیے بات کروں کہ آج 19 لیسن آپ کے جب ہو جائیں گے نا تو آپ کہیں گے یار میرا تو QC1 مکمل ہو گیا ہے۔ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی۔ خیرکم، تم میں سے بہترین، من، جو تعلم القرآن، اس نے سیکھا قرآن کو، اور علمہ، سکھایا اس کو۔ اچھا اب یہ میں نے آپ کو پریکٹس علمہ کیوں کرائی ہے الگ الگ؟ اصل میں تو اس کو جب میں پڑھوں گا، میں وقف کر رہا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے علمہ، ایسا ہی ہے نا؟ یہ صرف سکھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے آخر میں جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ قرآن کی طرف آ رہی ہے، اس لیے اس طرح سے سکھا رہا ہوں۔ ورنہ وقف کریں گے تو آپ کہیں گے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یاد رکھنے کے جو بہت سارے ہم شروع سے اس کورس میں بات کرتے رہے ہیں مختلف، کہ جیسے کچھ یاد کرنا ہے اس کو مثالوں سے یاد کر لیں گے، معنی اس کے جلدی یاد آ جائیں گے، ریکال کرنا آسان ہو جاتا ہے، جلدی ریکال کر لیں گے آپ، اور پھر کنفیوژن بھی نہیں ہوگی۔ جیسے آج ہی ہم نے دیکھا کہ علامہ اور تعلمہ کو آپ گڑبڑ نہیں کریں گے اب، یا اسی طرح
اور یسر کو آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا مثالوں سے آ جائے گی. یہ والا ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ان کے معنی سب کو آتے ہیں مگر ان کے معنی سب کو نہیں آتے ہیں مگر انشاءاللہ کے معنی سب کو آتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کسی ریفرنس سے ہی چیز یاد رہے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اننا بھی اسی طرح ہم نے سیکھا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ ریفرنس جو ہوتا ہے نا یاد رکھنے کے لیے ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو ہم آگے QC2 میں بھی کنٹینیو کریں گے جب ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوں گے. ایک چھوٹی سی حدیث اور دیکھ لیتے ہیں آج. انما الاعمال بالنیات. اچھا یہ صحیح بخاری اگر آپ کھولیں تو سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری نے لکھی ہے کتاب الایمان کے اندر, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ پوری حدیث نہیں ہے, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. حدیث کافی لمبی ہے یہ, مگر اتنی امپورٹنٹ ہے کہ امام بخاری نے کہا سب سے پہلے میں یہ والی حدیث لکھوں گا. کتاب الایمان کے اندر ایمان کے بارے میں حدیث آ رہی ہے نا, سب سے پہلے وہ یہ حدیث لے گیا کہ بھائی جو بھی عمل کر رہے ہیں نا ہم, وہ کس پہ, ہاں نیت کے اوپر ہوتا ہے کہ نیت کیا ہے اس کی, اور اسی کے مطابق جو ہے نا پھر اس کا معاملہ ہوتا ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی. اگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں تو پھر عذاب ہو رہا ہوگا میرے اوپر. ایسا ہی ہے نا. ہاں تو اس لیے نیت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ حدیث آئی ایم شیور بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, ہم سب کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات. تو آج اس کو بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. انما ابھی ہم نہیں توڑتے ہیں اس کو, جب آگے جائیں گے پھر توڑیں گے. ابھی اس کو انما کو ایک ہی لفظ رکھ لیں آپ. انما قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب بھی آئے نا آپ سمجھ لیں کہ بس اس کا مطلب ہے دس, نتھنگ بٹ دس, بس صرف یہی ہے. بس محض کہہ لیں آپ اس کو, ٹھیک ہے نا, صرف کہہ لیں. انما قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب بھی آئے گا میننگ اونلی دس. ٹھیک ہے. کیا چیز؟ الاعمال بالنیات. الاعمال, عمل آپ پڑھ چکے ہیں, اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہاں اگر ال لگا دوں گا تو تنوین غائب ہو جائے گی. تو العمل کہ الاعمال آسان ہے. عمل آئے گی تو پوری گردان کی ہوئی ہے نا آپ نے. چلے. اور یہ بھی بازر بھی, یہ بھی آپ کو پتا ہے سے, ہاں پر ان معنوں میں آتا ہے, کی کہ ان معنوں میں آئے گا نا. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں نیتوں پر. نیتن واحد ہے, اس کی جمع کیا ہوگی؟ نیاتن. یہ بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے, آتا ہے نا. یہ گولتا ہٹا کے الف اور تا لگائیں گے تو جمع آ جائے گی. تو اسباق اس سے کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ نیت کیا تھی وہ دیکھ لیں. اور ہم سب کو اس کی ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی ہے. شیطان ضرور ہم سب پہ حملہ کرتا ہے کہ جی جو نیکی ہم کر رہے ہیں نا اس کو برباد کرا دیں. ہماری نیکی جو ہم کر رہے ہیں اس کو برباد کرا دیں. کیسے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ, قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. سب سے پہلا اس میں شہید, دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا, اور تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا. ان تینوں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ گھسیٹ کے جہنم میں, مطلب وہ ظاہر سی بات ہے جہنم میں کون جانا چاہتا ہے. ہوگا کیا؟ شہید وہ کہے گا میں نے تو اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اپنی جان بھی دے دی. اس کو بتایا جائے گا تو نے جنگ میں حصہ لیا تھا کس لیے؟ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں. تو لوگوں نے کہہ دیا دنیا میں خوب نام ہو گیا تمہاری بہادری کا, اب یہاں کیا لینے کے لیے آ گیا. اسی طرح خوب صدقہ خیرات کرنے والا بھی, دنیا میں تم کیا چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں, تو لوگوں نے کہہ دیا آپ نے خوب تصویریں کھنچوائیں, میڈیا میں خبروں میں آ گئے آپ. ایک اور شریک آ گئے آپ کے, اب 3 آدمی ملیں گے. چلیں اچھی بریک ہوگی بھائی, ہے نا. چلیں تو جی ہاں ہائٹ ہی ہو جائے گی. چلیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ خوب صدقہ خیرات دکھا دکھا کر کے کیا, اپنا نام دنیا میں کر لیا, بڑا نام ہو گیا دنیا میں.
اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے یا دنیا میں نام کمانے کے لیے کر رہے تھے؟ اسی طرح جو قرآن پڑھ رہا تھا لوگ مجھے بہت اچھا قاری کہیں گے، بڑی تعریفیں ہوں گی، میری بڑی واہ واہ ہوگی، ہاں تو اب اللہ تعالیٰ کیا کیا لینے کے لیے گیا؟ یہ ہم سب کے لیے کوشن ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا، ٹھیک ہے نا، فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے کیا کیا؟ اشرکا، شرک کیا، یعنی کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا وہ دوسروں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں ہم، ایک طرح کا شرک ہو گیا نا یہ بات۔ تو ہم سب کو بہت کوشن کی ضرورت ہے اس میں، اس لیے میں نے کہا کہ ہم اپنے اعمال کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ ایک گلاس دودھ کا اگر میں دوں کسی کو مگر ایک قطرہ صرف اس کے اندر غلاظت کا ڈلا ہوا، کوئی پینا پسند کرے گا؟ اس کو پورا دودھ کا گلاس ضائع ہو گیا نا۔ اسی طرح پورے اعمال جو ہیں، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں صرف نیت کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے نیت کی اہمیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم سیکھ کس لیے رہے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور سکھا کس لیے رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی دنیاوی نمود، نمائش، فائدہ، تو کوئی اور کام کر لیں، قرآن سیکھنا اور سکھانا جو ہے نا یہ کام مت کریں۔ اگر کمانا ہی ہے نا، کمانے کے تو بڑے سارے طریقے یہاں لوگ بتا دیں گے، بہت سارے سکسیسفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ پروفیشنز کے اندر، ایسے ہی ہے نا۔ تو قرآن کو صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے سیکھیں، اور اللہ کی رضا کے لیے سکھائیں، لِوَجْهِ اللَّهِ تعالی۔ دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے، یہ کوئی مطلب حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہ فیکٹ یہی ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آ رہی ہے؟ جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، آج اگر میں سوشل میڈیا کو یوز کر سکتا ہوں میں اس کو یوز کر لوں، نیٹ کو یوز کر سکتا ہوں نیٹ کو یوز کر لوں، آن لائن کلاسز کر سکتا ہوں میں وہ کر لوں، جو بھی طریقہ کروں، ہر مسلمان کو قرآن سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ اس میں اپنا حصہ جو بھی ڈالوں، ظاہر سی بات ہے 90% مسلمانوں کی تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آ رہی ہے نا، مگر ہم سب لوگ اگر تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہو یہاں پہ بیٹھا ہوا جو مجھ سے سیکھ کر کے آگے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو سکھا دے، ہو سکتا ہے نا ایسا۔ تو اس لیے سکھاتے رہیں، چاہے ایک کو سکھائیں، دو کو سکھائیں، جتنے کو بھی سکھائیں، تاکہ وہ آگے سکھائیں انشاءاللہ۔ تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم۔ انما، بس، محض، صرف، الاعمال، اعمال، بالنیات، نیتوں پر ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ اسی طرح ہم کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ اب دیکھیں پہلے آپ نے ان، ان، انا اور انا یہ چار چیزیں سیکھی ہوئی تھی نا، آج آپ نے انما بھی سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ریفرنس اسی طرح انشاءاللہ، ان اللہ مع الصابرین، انما الاعمال بالنیات۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت دفعہ آئے گا انما، انما، جہاں پہ بھی آ رہا ہے بس سمجھ لیں، جیسے ابھی میں نے بتایا قد آ رہا ہے، سمجھ لیں کہ اب آگے جو فعل آ رہا ہے وہ ہو چکا ہے فور شیور۔ اسی طرح انما آ رہا ہے تو بس ما، صرف، جی حرف ہے، یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، ان بھی حرف ہے، اتنا بھی حرف ہے، اور انما بھی، ٹھیک ہے۔ چلیں الحمدللہ قرآن پاڑھ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی گرامر سے پہلے جسٹ ریمائنڈر کہ اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گے تو ہم نے ایک لیسن پڑھنا ہے، لیسن نمبر 20، اور ریویژن کرنی ہے ہم نے 1 سے لے کر کے 19 تک کی۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ جو ورک بک آپ لوگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ آپ سب نے لے کر کے آنی ہے، چیک کریں گے ہم۔ مڈ میں جب آپ نے چیک کرائی تھی تو 8 نمبر آپ کے
مل چکے تھے. اب ریمیننگ 7 نمبر جو ہے نا وہ اس سے مل جائیں گے تو ورک بک کے 15 نمبر پورے ہو جائیں گے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگلی کلاس میں ورک بک فائنل چیک ہوگی. جو لوگ آن لائن کورس ریگولر کر رہے ہیں, آبزرور نہیں, ریگولر کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ نے ورک بک اپنی چیک کروانی ہے. نہیں, اس کو ہم ابھی فائنل, پہلے امتحان تو دیں نا پھر سرٹیفکیٹ کی بات آئے گی, اس کو ابھی کر لیں گے. نہیں, رمضان میں نہیں کریں گے ہم سیریمنی, کو کھائیں پیئیں گے نہیں, مزہ نہیں آئے گا نا روزے میں. تو رمضان کے بعد کریں گے انشاءاللہ. ہاں, مگر ایگزام آپ کا پہلے ہو جائے گا رمضان سے, تاکہ آپ رمضان میں فری ہو کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے, نہیں یہ کیسے ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں بتا دوں, بہت سارے انعامات ہوتے ہیں, مختلف کیٹیگریز میں ہوتے ہیں, تو آپ سب نے اچھی تیاری کرنی ہے امتحان کی تاکہ اچھے مارکس لیں. اور جو ضیاء صاحب اس طرح بتا رہے ہیں کہ کچھ انعامات بھی ہوں گے تو اس کا سسپینس رہنا چاہیے. سبق آج ہم کیا پڑھیں گے, میں نے بتایا تھا فعل ہم پڑھ چکے ہیں, فعلا, فتح, جعلا, نصرہ وغیرہ. اسی طرح یفعلو, یفتح وغیرہ پڑھ لیا ہم نے, افعل, افتح, یہ سارے پڑھ لیے ہم نے. تو اب دوبارہ اسم کی طرف ہم آئیں گے آج. ٹھیک ہے نا, طریقہ وہی رہے گا ہمارا جو ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے. اب تو سب کو یاد ہو گیا ہوگا نا, کون کرائے گا جلدی سے بولیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. اس کو یاد رکھیں, یہ بڑا ضروری ہے. اور خاص طور سے جن لوگوں نے ٹیچر بننا ہے ان کو تو بالکل ٹپ کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک, الفاظ کی قسمیں ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اور ابھی آپ کا سوال تھا, دیکھیں یہاں پہ انا آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا حرف. ٹھیک ہے, چلیں. تو فعل ابھی ہم نے کافی کر لیا. اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہاں پہ 2 فعل لکھے ہوتے تھے, وہ ایک فعل ماضی ہوتا تھا اور ایک فعل مضارع ہوتا تھا. اب تو یہ سب پہچان گئے, شروع میں آپ کو نہیں پتا تھا, میں نے بھی نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہوگی, الحمدللہ. تو فعل کی 3 قسمیں آپ سب کو کلیئر ہو گئی ہوں گی, یا تو فعل ماضی ہے, یا مضارع ہے, یا فعل امر, یا جس کو ہم فعل دعا بھی کہتے ہیں اگر نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہو تو. یہ بات ہم نے کر لی تھی. فعل مضارع میں کچھ تبدیلی آتی ہے تو وہ پھر فعل امر اور نہیں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس فعل مضارع سے ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فعل امر ایک کیٹیگری ہے, فعل نہیں جو ہے وہ اسی کی تبدیل شدہ شکل ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو الگ سے نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں. مگر کچھ لوگ کاؤنٹ کرتے بھی ہیں, اس لیے اگر کوئی کہے آپ کو کسی اور سسٹم میں آپ پڑھ رہے ہو, وہ کہے کہ یہ فعل کی 4 قسمیں ہیں, تو مان لیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ کسی اور سسٹم میں پڑھ کر کے امتحان میرے پاس کیوں دے رہے تھے, یہ تو آپ کا قصور ہے نا. ہاں, میرے پاس تو وہی پڑھیں گے آپ, جو جس سسٹم میں میرا امتحان تو وہی ہوگا نا. ایسا ہو نہیں سکتا نا. کیا خیال ہے, آپ ایف ایس سی کر رہے ہیں اور آپ جا کر کے اے لیول کا امتحان دے دیں تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے رٹا تو نہیں چاہیے تھا, آپ نے کیا لکھ دیا یہ. چلیں, اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر اور نہیں. تو جو گردان کا شارٹ والا ٹیبل اس کورس میں آپ نے سیکھا, اس کے فعل سارے مکمل ہو گئے. اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یہ سارے فعل جو ہیں یہ ان 4 میں سے کسی ایک ٹائپ کے ہوں گے, جس کو ہم نے کہا تھا یہ 4 دروازے ہیں, 4 باب ہیں. یہ یا تو اس پیٹرن پہ ہوگا فتح یفتح, اور اس کا فعل امر ہوگا افتح, یا اس پیٹرن پہ ہوگا نصر ینصر انصر, یا اس پیٹرن پہ ہوگا ضرب یضرب اضرب, اور یا اس پیٹرن پہ ہوگا سمع یسمع اسمع. ٹھیک ہے, تو اس پیٹرن کو ہم نے کیا کہا تھا, یہ کون سا باب ہے؟ باب فتح. ٹھیک ہے نا, یہ کون سا باب ہے؟ نصرہ. یہ کون سا باب ہے؟ ضرب. یہ کون سا باب ہے؟ سامع. بس یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. آج ہم کیا کریں گے, اسی فاعل نام کو لے کے چلیں گے, مگر اسم سیکھیں گے ہم. اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہم آج سیکھیں گے.
फाइल काम को करने वाला हो गया, तो करने वाला कोई नाउन ही होगा ना, इसलिए इसको हमने इस्म कहा। मफूल जिस पर उस काम का असर पड़ा, वो भी कोई इस्म होगा। फिर उस काम का नाम क्या है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। उर्दू वगैरह में हम, जैसे मैं आपको कहूँ खाना पीना चलना, ये सब हम क्या कहते हैं, इस्म है या उर्दू में तो फेल होता है ना। अरबी में याद रख लें कि उस काम का जो नाम होगा ना वो इस्म होगा, ठीक है ना जी। कोई भी काम उसका जो नाम होगा ना, क्यों, डेफिनेशन अरबी में फेल की क्या रखी थी हमने कि काम के करने या होने का पता चलेगा और उसमें कोई जमाना भी पाया जाएगा, यानी कि काम हो चुका है या अभी हो रहा है या होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं लिखना, ठीक है ना, इसमें ना, क्योंकि इसमें ना कोई, मैं ये बता रहा हूं कि उसने लिखा, आपने लिखा, किसने लिखा, लिख दिया था या अभी लिखेगा या लिख रहा है, कुछ भी नहीं है ना ऐसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मस्दर जिसको हम कहते हैं वो उस काम का नाम है, ठीक है। ये अब एक और बहस है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये सारे जो फेल हैं वो इस मस्दर से निकले हैं या जो फेल है उससे मस्दर बना हुआ है। इन चीजों में अभी ना पढ़े, आगे जाकर के हम बात करेंगे। टीपीआई का जो हमारा मेथड है वो इन तीनों चीजों के लिए आप सीख लें। सबसे पहले काम करने वाला कौन होगा, फाइल। तो काम जब भी हम कुछ करते हैं तो किसी पे कुछ उसका असर पड़ रहा होता है और कोई उसका असर जो है वो कबूल कर रहा होता है। जैसे अगर फर्ज करें मैं कुछ दे रहा हूं किसी को, तो मैं कैसे दूंगा, और अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो फिर मैं कैसे रिसीव करूंगा। तो ये टीपीआई का मेथड है हमारा, फाइल, फाइल, मफऊल, ठीक है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे अभी तक जो फेल आपने पढ़ लिए हैं उनकी मिसाल ले लेते हैं। एक फेल आपने पढ़ा नासारा, उसने मदद की। नासिर, मदद करने वाला। मंसूर, जिसकी मदद की गई जी। जालिम, जुल्म करने वाला। मजलूम, जिस पर जुल्म किया गया। तो ये फाइल और मफूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया है, टीपीआई का मेथड भी समझ लिया। अब सीख लेते हैं मस्दर को, फेल। मुट्ठी इस तरह से बंद करके ना आप सामने सिर्फ शो कर दें कि भाई ये कुछ काम हुआ है, ठीक है ना, सही है। मस्दर का इशारा टीपीआई में ये होगा हमारा। तो अब ये जो तीन इसम है इसके इशारे कैसे हम करेंगे, फाइलुन, काम करने वाला। मफूलुन, जिस पर उस काम का असर पड़ा। फेलुन, काम का नाम हो गया, करना, ठीक। अब देखें हमारा ये टेबल मुकम्मल हो गया है, ठीक है। ये तीन इसम आ गए इसमें। इसम फाइल, इसको हम कहेंगे इसम फाइल, इसको हम कहेंगे इसम मफूल, और इसको कहेंगे हाँ मस्दर कह लें या इसम फेल कह लें, वो भी एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही चीज है दोनों, इसम फेल भी और मस्दर। तो आइए हम इस टेबल को एक दफा पूरा कर लेते हैं जी। वो कोई और कहेगा आप मुझे नजर नहीं आ रहे, तो आप अपने आप को एडजस्ट करें ना। ठीक है। और आपको तो कहा आगे बैठा करें, आए ना यहाँ बैठे आगे हैं। मुझे आप हिला रहे हैं, खुद नहीं हिलते हैं। ये इतनी सारी कुर्सियां खाली, भाई जिस जिसको नजर नहीं आ रहा है आगे आ जाए, 4-5 कुर्सियां खाली पड़ी हुई। आइए चलें प्रैक्टिस करें। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, या फालू, या फालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, तफालू, इफाल, इफालू, ला तफाल, ला तफालू, फाइलुन, मफऊलुन, फ़िअलुन।
یہ معین صاحب ذرا دیکھ لیے گا کچھ اشارے لوگ اگر صحیح نہیں کر رہے ہیں نا یہ والے تو کریکٹ کر دیجیے گا ذرا. اب اس میں ہم مذکر اور مؤنث بھی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا پورا ٹیبل ہی کمپلیٹ ہو جائے. ہوا فاعل, ہیا فاعلت, ہوا یفعل, ہیا تفعل. یہ اب پوری بنیادی گردان کسی بھی فعل کی آپ کی مکمل ہو گئی ہے. اب جو بھی ہم فعل سیکھیں گے یا سیکھ چکے ہیں اس کو ہم اسی پیٹرن کے اوپر پوری پریکٹس کر سکتے ہیں. سوال جواب میں دیکھیں اس کو ہم فاعل اور مفعول کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اب فاعل ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اچھا کام کرنے والا اس کو ہم کہہ رہے ہیں فاعل. تو حل انت فاعل, نعم انا فاعل. حل انتم فاعلون. اب یہ کچھ سوال ہیں ان کو اگر آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے تو یہ سب آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. اگر میں کہوں گا ترجمہ کریں وَهُمْ فَاعِلُونَ, اس میں سے کون سا والا ہوگا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اے بی سی ڈی 4 چوائس ہیں اس میں سے. تو وَهُمْ فَاعِلُونَ اور ہم کیا ہے وہ سب لوگ. فاعلون کا اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا. اچھا ہاں ایک چیز میں نہیں بتائی, جمع کا اشارہ کیسے کریں. فاعل تو واحد تھا نا, اگر اس کی جمع ہم نے کرنی ہے تو آپ سمجھیں گے کئی فاعل ہیں نا, تو اوپر سے نیچے لائن اشارہ اور ایک لائن ایسے کھینچ دیں, ہم سب کو اکٹھے کر دیں, آپ جمع کر دیں. ٹھیک ہے نا, فاعلون. ہاں دوبارہ کریں فاعلون, ناصرون, منصورون. ٹھیک ہے نا, اسی طرح سوری ناصرون منصورون اس طرح سے ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب مفعول میں آ جاتے ہیں. تو مفعول ایسے تھا نا, مفعولون اس طرح سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, مظلومون, منصورون اس طریقے سے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. چلے تو اب فاعلون جو ہے وہ جمع ہے فاعل کی. ترجمہ کیا آئے گا وَهُمْ, اور اب تم سب تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اور یہ فعل ماضی بھی نہیں ہو سکتا, کرنے والے ہوں گے اس کے اندر اور جمع ہوں گے. تو اے بی سی ڈی میں سے کون سا لگ رہا ہے, اور وہ سب کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح حل انتم فاعلون, آپ کیا جواب دیں گے. ہاں میں جواب دیں نعم, ہاں نحنو. کون سا والا ہے ٹی. ٹھیک ہو گیا. فتح, ٹھیک ہے نا, فاعلہ کے بعد فتح سیکھا تھا نا, تو فتح سے اسم فاعل کیا بنے گا فاتحن, کھولنے والا. مفتوحن, جس کو کھولا گیا, اور فتحن کھولنا. اس کی بھی پریکٹس کر لیں, اگر کتاب کھول رہے ہیں ہم یا دروازہ کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے, حل انت فاتحن, حل المسجد مفتوح. سوال الکتاب مفتوح, ترجمہ کون سا ہوگا. سوری کیوں بھی آ رہا تھا. الکتاب مفتوح, مفتوح ہاں کھلی ہوئی ہے, یہاں تو کھولنے والے تھے, کتاب کھلی ہوئی. اب سوال دیکھیں حل المسجد مفتوح, کون سا والا, اے بی سی ڈی میں بتائیں جلدی سے. کیوں ڈی کا آپ نے, اب دیکھیں کنفیوژن کیوں ہو گئی. یہاں پہ المساجد تھا. ٹھیک ہے نا, جبکہ المسجد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ابھی کافی پریکٹس کی ضرورت ہے. ہاں تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے ابھی یہ چیزیں, کیونکہ ابھی جو جمع کے ہے اس کے ساتھ ابھی آپ نے یہ سیکھا ہے کہ واحد کے ساتھ واحد کا صیغہ, جمع کے ساتھ جمع کا صیغہ ہے نا, تو ابھی اس کو سمجھ لیں. باقی اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہوم ورک کیا آپ کا جائلن اور مجعولن اور جعلن, اس کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. سوال جواب میں ہم بتا دیتے ہیں آپ کو, حل انت جائلن,
نعم انا جاعلون اسی طرح جمع میں بھی ہو جائے گا. یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. ناصر منصور نصر یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. اسی طرح جو جو فعل آپ نے سیکھے اب سب کا آپ کام کر سکتے ہیں. خلقہ ذکرہ عبدہ یہ سب اب آپ کو الحمدللہ آتے ہیں. سوال جواب کی پریکٹس کچھ اور کر لیں. میرا خیال ہے کچھ کمزور ہے یہ علاقہ ہے نا. چلیں. ولا انتم عابدون کے معنی بتائیں کیا ہوگا. انتم اور عابدون اس سے پتہ چلے گا. گڈ. هل انتم عابدون ٹھیک ہو گیا. دربا فعل کا بھی اسی طرح ہے. دارب مضروب اور سمیع کا بھی اسی طرح ہوگا. سامع مسموع یہ آپ کا ہوم ورک. ٹھیک چلیں. نقطۂ تعلیم سے پہلے اب میں آ جاتا ہوں جو پچھلی دفعہ ہوم ورک دیا تھا میں نے کہ آپ سب لوگوں نے سنانا ہے اس کو. تو آج پیچھے سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. ہمیشہ ہم آگے سے شروع کرتے ہیں نا. آج پیچھے سے شروع کرتے ہیں. کیا کیا ہوم ورک تھے بھائی. پہلے تو پہلے تو ہم نے فعل امر اور نہیں کا ہوم ورک دیا تھا نا. وہ کون کون سے فعل تھے. ہاں عمیلہ ٹھیک ہے نا. اور ہاں عبدہ ہے. اور کون سا فعل تھا. خلاقہ ٹھیک ہے نا. تو خلاقہ اور عبدہ سے شروع کر لیں. چلیں پہلے آپ کریں خلاقہ. اب کتابیں دیکھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا نا. کر کے آنا تھا. یہ تو ہوم ورک تھا. چلیں کرائیں جلدی سے. نہیں خلاقہ کی ہم نے پوری گردان کرنی تھی یا صرف ہم نے امر اور نہیں کے کرنا. تو امر اور نہیں کرائیں خالی. وہ پوری گردان دوسری ہے میرا خیال میں. اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلق. آپ اعبد ہاں اعبدو لا تعبد لا تعبدو. آپ کرائیں گے بیٹا ہیں. اچھا آپ آئے نہیں تھے. جو نہیں آتا اس کو تو پھر اور زیادہ تیاری کر کے آنی چاہیے. فرحان صاحب آپ کرائیں بیٹا ہیں. تو اب تو آ گیا ہوگا نا ان لوگوں نے جو کرایا ہے. یہ کیا بات ہوئی ابھی بھی نہیں آیا. چلیں اچھا پھر آخر میں کریں گے. اب جب سب لوگ کرا لیں گے نا پھر آپ نے آگے کرنا ہے. ابھی سیکھ لیں ٹھیک ہے. چلیں کرائیں. اب آپ کریں نا ان کے ساتھ. ہاں تعبد تعبد. دیکھیں یہ تھا نصارہ ینصرو کے وزن پہ تھا نا. خلقہ یخلقو اور عبدہ یعبد. تو نصارہ میں آپ نے کیسے کیا تھا. انصر انصرو لا تنصر. تو پھر اسی طرح ہوگا لا تعبد. جلدی جلدی کرائیں بھائی ٹائم لوگ. لا تخلق لا تخلق. آپ کریں. لا تعبد تعبد. آپ اخلق اخلقو لا تخلق. ایک انگلی سے نا. ابھی 4 انگلیاں نہیں. پہلے واحد پھر جمع. لا تخلق. تو یہ جو آخر میں حرکت ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. یس نہیں نا. فرام عبادہ اعبد.
اوکے اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو. ماشاء اللہ. امجد صاحب اعبد لا تعبد لا تعبد. عدنان صاحب کوئی ایک کام کرے نا, یا تو لا تخلق لا تعبد لا تعبدو. تھوڑی اور پریکٹس کی ضرورت ہے ابھی. سرا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ ہماری تجویدی کلاس میں آ رہے ہیں نا, بہت ضروری ہے. نہیں تا کے اوپر زبر. ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. نقطہ تعلیم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. دعوت دینے کا انداز. ہاں اگر کوئی بہت ہی مردہ دلی کے ساتھ میں آپ کو کہوں کہ آج کھانے کے لیے آ جائے گا تو آپ کہیں یار میں بہتر ہے بھوکا ہی رہ جاؤں, ایسا ہی ہے نا. اور اگر میں بہت شوق سے آپ کو دعوت دوں, جیسے مجھے خوشی ہو رہی ہے اس میں, تو آپ بھی کہیں گے کہ یار چلے جانا چاہیے. تو ایسے ہی ہے, آپ قرآن کریم کی زبان کو سیکھ رہے ہیں, اپنے دماغ کو کیسے آپ انوائٹ کریں گے؟ ہاف ہارٹیڈ طریقے سے, لیس ایفرٹس کے ساتھ, تو دماغ بھی ویسے ہی ریسیو کرے گا. تو اپنے آپ کو قرآن کریم کی زبان سیکھنے کے لیے اتنی اہم چیز ہے یہ, اور اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ ویلیو والی چیز ہے, اس کے لیے پھر اسی طرح اسی شوق اور اسی جذبے سے کام کریں. اب ابھی جیسے کلاس میں ہم آئے اور کوئی کہہ رہا ہے جی میں پچھلی کلاس میں نہیں آیا تھا. او بھائی پچھلی کلاس میں نہیں آیا تو پورا ایک ہفتہ تو تھا بیچ میں. ویڈیو لیکچر کیوں شیئر کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ؟ وہی دیکھ لیتے, کتاب آپ کے پاس ہے. اب اگر آپ نے ایک لیسن مس کیا اس کا مطلب ہے وہ سیکھنا ہی نہیں ہے میں نے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی, ہے سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا ہے. تو ایک ہفتہ ایک کلاس میں نہیں آیا نا, چلے اس دن کوئی کام آ گیا تھا, آپ کو کچھ ہو گیا تھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ لیسن تو میں نے سیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ میں تو آیا نہیں تھا کلاس. وہ لیسن اب آپ کو ہونی چاہیے نا ارج کے بھائی میرا وہ مس ہو گیا ہے. اسکول کالج میں اسی ایٹیچیوڈ کے ساتھ پڑھتے تھے کیا؟ ادھر تو پتا ہوتا کہ جی یہ لیسن مس ہو گیا, امتحان میں آ جائے گا تو پھر رزلٹ خراب ہو جائے گا, ایسے ہی ہوتا تھا نا. تو پھر کیا کرتے تھے, جس نے کلاس اٹینڈ کی ہوتی اسے گھر چلے جاتے تھے, یار کیا پڑھایا تھا سر نے بتاؤ بھائی. ایسے ہی ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو بھی آپ نے اسی طرح کمٹ کرنا ہے اس کو سیکھنے کے لیے, اسی شوق اور جذبے کے ساتھ. ہاف ہارٹیڈلی یہ کورس نہیں ہوتا ہے. جو بھی کمی رہ گئی ہے اس کو اسی طریقے سے پورا کریں. سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. بریک کے بعد ہم اگلا سبق پڑھیں گے. دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الحمدللہ
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर खुशामदीद आप सब लोगों को आज के दूसरे लेसन के लिए, और सबक नंबर 19। इसमें हम कुरान सीखने के लिए दुआ और सीखने का तरीका ये पढ़ेंगे। ग्रामर में जो आपने इस्म फ़ाइल मफ़ूल सीख लिया था उसी की अब मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे हम आज। सबक नंबर 19 के इख्तिताम तक आप 232 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान करीम में 41,111 बार आए हैं। कुल कितने अल्फाज सीखने थे हमने इस कोर्स में? 232 का मतलब कोर्स आज मुकम्मल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब लेसन नंबर 20 में कोई नई चीज नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 78,000 में से 41,000 मोर देन 50% हो गए। मगर बात वही है कि ये 50% उसी को आते हैं जिसको गर्दाने सारी पूरी याद हैं। अगर गर्दाने सही याद नहीं है तो ये फिर 50% नहीं है, कहीं इधर दरमियान में घूम रहे हैं आप। तो प्लीज याद रखें, टेबल्स पूरे याद होने चाहिए और फर याद होने चाहिए। ठीक, जैसे वो 2 और 3 के टेबल्स बचपन में याद किए थे वो अभी भूले तो नहीं है ना। तो ऐसे ही फाला, फतह, नसारा, दरबा, ये गर्दाने बिल्कुल इसी तरह अजबर होनी चाहिए, ये याद रखें आप। चलें, आज के सबक में हमने क्या सीखना है? तैयारी का बेहतरीन तरीका, बार बार दुआ। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक से ही आप यहाँ पे आए हैं ना, तो सीखने में आसानी के लिए भी आप अल्लाह ताला से ही दुआ करेंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या है? वसाइल का इस्तेमाल। कुछ भी काम करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं ना आपको। मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग हैं यहाँ पे, बगैर टूल से कुछ काम होता है? ये सॉफ्टवेयर वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं इनको कुछ टास्क दे दूं और कहूँ जी वो मशीन तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे आप? नहीं कर सकते ना कुछ। तो टूल्स चाहिए होते हैं आपको। फिर एक और चीज अच्छा सीखने के लिए क्या होती है? कंपटीशन भी होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि भाई अच्छा मैंने इतने मार्क्स लेने हैं, जब इसने 90% मार्क्स ले लिए तो मैं क्यों नहीं ले सकता? इससे भी फिर एक थोड़ी सी आपको मोटिवेशन टू वर्क हार्ड होती है। तो यही 3 चीजें। सबसे पहले ये आयत सूरह ताहा की 114, इसका एक हिस्सा आपके सिलेबस में है, रब्बी जिदनी इल्मा। दुआ तो सबको याद होगी, ठीक है? रब्बी, ऐ मेरे रब, जिदनी ज्यादा कर मुझे, इल्मन, इल्म में। ठीक है, तो जब हम कहें रब्बी, तो रब वही हर चीज को पैदा करने वाला और हर चीज की परवरिश, एक एक जर्रे की, एक एक पल, वो हमारे जहन में होना चाहिए। फिर रब्बी है, ये जेर लगी हुई है ना, तो इस पे का मतलब है या छुपी हुई है इसमें, रब्बी मेरा रब। ठीक है ना, जैसे हमने सुभान रब्बी अल आला में पढ़ा था। ठीक है, ये समझ लें, वरना इससे पहले कोई हरफ जर होता है या कोई और बात होती है जिसकी वजह से आ रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे, यहाँ पर है, आयत में आता है, कुल आता है इससे पहले। तो हाँ, ये आपने अच्छा सवाल कर लिया। थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे ना तो ये भी पता चलेगा कि इसके पीछे या छुपी हुई है जो नजर नहीं आ रही है। ठीक है ना, मगर ये भी थोड़ा सा आगे जाके सीखेंगे, अभी नहीं। अभी बस रब्बी, ए मेरे रब। जिदनी, ज्यादा कर, जिद ये भी फेल अमर की एक फॉर्म है, मगर ज्यादा यजीदो वाला फेल अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको इसका फेल अमर भी नहीं आएगा। अभी आगे जाके लेवल 2 में पढ़ लेंगे आप, ये UC2 में ये वाला फेल पढ़ लेंगे आप। ठीक है ना, ज्यादा यजीद, तो जिद ज्यादा कर। ठीक, या असल में लगी हुई है वही जमीर, नून अरबों ने इसको मिलाने के लिए लगा दिया ताकि फर्क पता चल जाए कि ये फेल है और उसके साथ ये जमीर अटैच्ड है। तो जिद नी, ये नून असल में एक्स्ट्रा है, आप समझ लें। इल्मन,
اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں علم میں. کیوں کر رہے ہیں ترجمہ ہم؟ اس لیے کہ یہ ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ آبجیکٹ یہ ہے کس چیز میں. یہاں پہ اگر میں کوئی اور لفظ لگا دوں عملاً، وہ عمل میں زیادہ ہوگا. یہاں پہ علماً ہے تو علم میں زیادہ. سبق کیا ملتا ہے اس سے ہمیں کہ یہ دعا سب سے پہلی بات تو یہ کس کو سکھائی گئی ہے؟ یہ ہاں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے نا، قل کہیے، تو ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں تو بار بار یہ دعا کرنی چاہیے اگر ہم قرآن واقعی سیکھنا چاہتے ہیں. دل سے گڑ گڑا کر کے التجا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ اتنی عمر ہو گئی ہے ابھی تک مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا ہے، تو آپ آسان کریے میرے لیے یہ کہ میں قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکوں. تو اللہ تعالیٰ ضرور کرائیں گے یاد، کیوں نہیں کرائیں گے. پوری آیت یہ ہے جس میں قرآن کو پڑھنے کی ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں کسی شخص کا کل کوئی بڑا آپریشن ہونا ہے، ہارٹ بائی پاس ہونا ہے کسی کا، وہ کس طرح دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے؟ ایسے ہی ہے نا، ہاں، گڑ گڑا کے دل سے بہت، ہاں، رو کر کے. اسی طرح اگر کوئی شخص کئی دن کا بھوکا ہو وہ کیسے مانگے گا؟ ایک تو ہوتا ہے نا ایک وقت کھانا نہیں کھایا تو وہ چلو کوئی بات نہیں گزارا ہو جائے گا، مگر کئی دن کا بھوکا کوئی شخص ہے وہ کیسے کھانا مانگے گا؟ تو اسی طرح ہمیں بھی پیاس اس چیز کی ہونی چاہیے علم کی، اور ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں کہ یا اللہ قرآن سکھا دیں مجھے. ضرور سکھائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. تو یہ تڑپ شدت جو میں نے بات کی کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک طرح کی جہالت ہی ہے نا یہ بھی کہ قرآن سے جاہل ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ اس جہالت کو دور کر دے. اور علم کی ہم جب بات کرتے ہیں سب سے اہم علم تو ہے ہی قرآن کا علم. دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں. یہ جو آج بات ہو رہی ہے نا کہ جی اچھا پچھلی کلاس میں ہم نہیں آئے تھے، پورا ہفتہ بیچ میں گزر گیا، آج پھر آ کے بیٹھ گئے، تو بھائی پورا ایک ہفتہ جو ہے اس کے اندر روزانہ اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں سیکھیں گے. ابھی میری عدنان صاحب سے بات ہو رہی تھی، مڈ کوئز میں آپ کے کتنے مارکس آئے تھے؟ دیکھیں 94% مارکس ہیں ان کے، راؤنڈ آف کر لیتے ہیں نا، 94% مارکس انہوں نے لیے. آپ یہ بتائیں کلاس سے جب آپ جاتے ہیں اگلے ہفتے سے پہلے کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کورس کو؟ روزانہ آدھے سے 1 گھنٹہ دیتے ہیں، اور انہوں نے 90% سے اوپر مارکس لے لیے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اب باقی لوگوں اپنا خود ہی کر لیں کہ اگر آپ نے ابھی فائنل کوئز میں 90% سے مارکس اوپر لینے، ایکسلنس کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، تو آپ نے بھی کم سے کم اتنا ٹائم تو دینا جتنا یہ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت پڑے، مگر روزانہ دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کلاس کے بعد اگلی کلاس میں آگے ویسے ہی بیٹھ جائیں. اس کا مطلب ہے نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے لیے اس کو آسان کر دے. 1 دفعہ میں یاد ہو جائے مجھے، 2-3 دفعہ نہیں پڑھنا پڑے مجھے. مگر اگر نہیں ہو رہا ہے تو 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں. روزانہ صبح اٹھ کے پڑھیں، رات کو پڑھیں، لکھ کے یاد کریں. اس کی تصویروں کی امیج لے کر کے موبائل میں سیو کر لیں، اس کو دیکھ لیا کریں. ایسے ہی ہے نا، طریقے بہت سارے ہیں. علم کس لیے حاصل ہونا چاہیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور پھر اس کو پھیلایا بھی جائے. یہی ہمیں نیت رکھنی چاہیے کہ میں قرآن کریم سیکھ رہا ہوں، قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے میں نے، اور پھر لوگوں کو سکھانا ہے. بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. جبکہ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی ادارے میں آپ چلے جائیں، سب سے پہلے آپ کو یہ سننے کو ملے گا اگنورینس از نو ایکسکیوز. اگر آپ کو یہ نہیں بات پتہ ہے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ عذر کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب دے دی ہے ہدایت کی. ہر نماز میں ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی پوری کتاب دے دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، لے لو. اب ہم خود ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، خود ہی نہیں پڑھ رہے ہیں،
تو کسی بھی ادارے میں آپ نوکری کرنے جاتے ہیں، وہاں کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یونیورسٹی والوں نے بھی کچھ آپ کو بتایا ہوگا نا کہ ڈریس کوڈ ہمارا یہ ہے، ڈسپلن کی ریکوائرمنٹ ہماری یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. لائبریری میں آپ جاتے ہیں، اس کے کیا کنڈیشنز ہیں، کیفیٹیریا کی کیا ہے، ہوتا ہے نا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، نہیں کہہ سکتے نا. ہاں، یہی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی ہمیں تو نہیں پتا تھا. تو اس علم کو حاصل کریں، جتنا ٹائم لگ سکتا ہے ضرور لگائیں، اس کو پریکٹس کر لیں. ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے، علماً، علم میں. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا علم، علم فعل امر ہے، پتہ چل گیا. جیسے سبح، تسبیح کر، ٹھیک ہے نا. اسی طرح علم، سکھا، ٹھیک ہے، فعل امر ہے. زدنی کے معنی کیا ہوگا پھر؟ زیادہ کر مجھے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہ اب کیونکہ فائنل کوئز قریب آ رہے ہیں تو کچھ اس طرح کی پریکٹس ہم آپ کو کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس کو کہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم ذرائع کون سے ہیں؟ قرآن و حدیث. ٹھیک ہے، چلیں اب آج کا لیسن کی جو دوسری چیز ہے، وسائل کا استعمال. ٹھیک ہے، سیکھنا ہے نا، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں سکھا، تو اس کے لیے جو ٹولز اویلیبل ہیں، جو ریسورسز اویلیبل ہیں، ان کو یوز کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. الذی علم بالقلم، سورہ العلق کی آیت ہے یہ، جس نے سکھایا قلم سے. اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کا کیا ذریعہ تھا؟ اس زمانے میں نہ لیپ ٹاپ تھے، نہ ٹیب تھا، نہ کچھ اور تھا، تو قلم سے ہی لکھا کرتے تھے. تو آج ہمارے پاس اتنی ساری ریسورسز ہیں، پروجیکٹر لگا ہوا ہے، اسمارٹ فون میں ساری چیزیں موجود ہیں، آڈیو ویڈیو پلے کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. یوٹیوب کے اوپر ہماری ساری ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں فارغ ٹائم میں اپنے. جو بھی وسائل ہیں ہمیں استعمال کرنے چاہیے. میسج اس کے اندر یہ ہے آپ کا. الذی، الذی کا اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا. نہیں، الذی ہم نے کیا تھا وہ جو، ٹھیک ہے نا، اور الذین وہ سب جو، ٹھیک ہے نا. ڈائیگونل ہم نے کہا تھا اوپر کی طرف کریں گے، ٹھیک ہے. ذالک اولئک کا نیچے تھا اور الذی الذین اوپر تھا. واحد اور جمع آتا ہے. علامہ ابھی آپ نے پچھلے لیسن میں سیکھ لیا. بالقلم، قلم سے، یہ بھی آپ کو آتا ہے. تو اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو نہیں آتا ہے، سب پڑھ چکے ہیں نا، ٹھیک ہے، سب آتا ہے ہمیں. یہ آیت ہمیں عربی میں سمجھ آنی چاہیے، اردو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے، بس باغ دیکھ لیں. جب اللہ تعالیٰ نے قلم کی بات کی ہے تو پھر ہم بھی فوراً قلم پکڑ لیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے لکھتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ لکھیں یا نہ لکھیں. شروع سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نوٹ بک ساتھ رکھیں، لکھیں. جب آپ گھر میں جا کے تیاری کرتے ہیں نا، اس وقت اپنی نوٹ بک کھولا کریں، اس میں دیکھیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ ویسے ہی یاد رہتی ہے کہ ہم نے خود لکھی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. بجائے سے کہ کتاب میں پرنٹڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو یاد رہے گا آسانی سے. تو پھر قرآن کے الفاظ لکھ رہے ہیں تو وہ تو ویسے بھی ثواب ہے. جب ایک ایک حرف کو پڑھنے کا ثواب ہے تو لکھنے کا بھی ثواب ہے نا. قرآن سیکھ رہے ہیں آپ، کہاں لکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو سستی اور لاپرواہی اس میں نہیں ہونی چاہیے، بس یہ بات یاد ہے، ٹھیک ہے. نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. بہت ضروری ہے یہ کہ جو آیت سیکھتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں ہم اس کے بارے میں کیا سیکھا تھا، اس کے نوٹس بنا لیں. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو جتنا زیادہ لکھ سکتے ہیں لکھیں. میسج یہ ہے، پریکٹس کر لیں. الذی، جس نے
علم سکھایا بالقلم قلم سے. اب تیسری چیز جو آج کے لیسن کی تھی کہ مسابقت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے سیکھنے کے لیے, آپس میں کمپٹیشن. اس کلاس میں ہے نا, آپ اس کلاس میں کوشش کریں اپنے اپنے پروفیشن میں جو ایگزام دیے تو اس کو ٹاپ کرتے رہے تھے نا, کوشش تو ہوتی تھی ٹاپ کرنے کی, یا نہیں تھا ایسا؟ تو اس کلاس میں بھی ٹاپ کریں نا. چلیں ٹاپ نہیں کر رہے, سیکنڈ تھرڈ فورتھ تک آ جائیں, کچھ انعام تو ہم فورتھ کو بھی دے دیتے ہیں نا. ٹھیک, چلیں. ایو کم, ایو کون, ٹھیک ہے, ایو کون, یہ بھی قرآن کریم میں 59 مرتبہ آیا ہے. کم تم میں سے, ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں تھا خیرکم, تم میں سے بہترین. یہاں پہ آ گیا ایوکم, تم میں سے کون احسن. بامحاورہ ترجمہ ہوا ہے یہاں پہ بہتر ہوگا, اصل میں احسن زیادہ اچھا. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ یاد رکھ لیں, زیادہ اچھا, بہتر. ٹھیک ہے نا. عملاً عمل میں, دیکھیں حسن اچھا اور احسن زیادہ اچھا. یہ ہم نے کس طرح سیکھا تھا, کبیر سے اکبر, صغیر سے اصغر, تو حسن سے احسن. عمل ابھی ہم نے پڑھا تھا اعمال, عملہ جو ہے اس کی پوری گردان بھی ہم نے کی ہوئی ہے. تو پچھلی حدیث جو ہم نے اسے پڑھی تھی ہم نے, بلکہ ابھی جو آیت پڑھی ہے دعا والی, زدنی علمن, تو کس چیز میں, علم میں. اب یہاں پہ کیا ہے, احسن عملاً, کس چیز میں, عمل. تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھے ہو کے پیش ہونا کس چیز میں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بہترین طریقے سے نماز پڑھیں, پوری توجہ خشوع اور خضوع کے ساتھ. گھروں میں اگر ہم ہیں تو گھر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات, گھر کے جو بھی ڈسپلن ہے ہمارا اس کے مطابق ہم اچھے طریقے سے رہیں, کوئی تنگ نہ ہو ہم سے. آفس میں ہے تو آفس میں بھی ہم اچھے طریقے سے کام کریں. جو بھی آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. پروموشنز کے وقت دیکھتے ہیں نا اکثر کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, تو اس کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ نکالی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا, تو مسابقت وہاں پر بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ عبادات ہوں, معاملات ہوں, ان سب میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں زیادہ اچھا ہو کے پیش ہوں. ٹھیک ہے. پھر اب اس کلاس میں آپ آئے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے آئے نا, اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ زیادہ اچھا سیکھیں اور زیادہ اچھا سیکھ کر کے زیادہ اچھا سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے. وہ جس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بس عمل کرنا ہے ہم نے. میسج اس کے اندر آج یہی ہے کہ ہم عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس عمل کو. تو مسابقت کے جذبے میں مطلب کیا چیز آئی, سب سے پہلے ہم نے نیت کر لی, پھر دعا کر لی, پھر تمام فیسلٹیز جو ریسورسز تھیں اس کا استعمال ہو گیا, اور پھر اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ. یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. ہاں شیطان جو ہے وہ تیار رہتا ہے بھگانے کے لیے, مڈ کوئز میں نمبر کم آ گیا تو بس اب ڈراپ کر دو, ایسا ہوتا ہے نا. حالانکہ ابھی فائنل کوئز باقی ہے بھائی, ٹھیک ہے. مڈ کوئز کے 30% مارکس تھے, 40% ابھی آپ کے پاس ہے, تو پاس تو ہو ہی جائیں گے, ایسی کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, فیل کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, میں نے پہلے ہی بتایا تھا. کوئی فیل ہوا تھا مڈ کوئز میں, کوئی بھی نہیں ہوا نا, سب پاس ہو گئے تھے. تو پھر ڈرنے ہی کیا بات ہے, بھاگنے ہی کیا ضرورت. شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو بھگا دے, اور شیطان ہے بہت ایکسپیرینس. یہ بات ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ بہت تجربہ ہے اس کو بہکانے کا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک لوگوں کو بہکا رہا ہے, ویری ایکسپیرینسڈ. مگر ہمارے ساتھ اگر اللہ کی مدد ہوگی تو شیطان کامیاب نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیں. بس آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت, صرف یہی سوچیں کہ شیطان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی یار, یہ اتنے سارے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آ گئے, آج چھٹی کا دن, رات کو جاگنا تھا, صبح سونا تھا,
یہ کدھر آگے قرآن پڑھنے کے لیے آگے؟ انگاروں پہ لوٹ رہا ہوگا نا، تو بس خوشی ہونی چاہیے اس بات پہ ہمیں، ٹھیک ہے، کیوں ہمارا ازلی دشمن تو وہی ہے نا. دشمن کو جب تکلیف ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک، ہاں. تو بس یہ چیز سوچیں کہ ہم نے شیطان کو ناکام کرنا ہے، شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. اگر آپ نے یہ کورس چھوڑ دیا، کمپلیٹ نہیں کیا، آگے نہیں پڑھ رہے، تو شیطان کامیاب ہو گیا. تو آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کامیاب ہو جائے؟ نہیں چاہتے. اس کے لیے پھر محنت. ٹھیک ہے، فرشتے تو لکھ ہی رہے ہیں ہمارے اعمال کو. اب شیطان کو ناکام کرنے کے لیے ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگی. نیت کر لیں کہ ہم نے صرف یہی QC1 نہیں، آگے 2 3 4 5 6 سب کرنا ہے، اور پورا قرآن سیکھنا ہے ہم نے. اگین ایک ریمائنڈر پہلے بھی میں نے دیا تھا کہ اگلی کلاس میں آپ نے ورک بک لے کے آنی ہے، ورک بک چیک کرانی ہے، اور ایک لیسن ہم صرف پڑھیں گے. اس کے بعد اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے فائنل کوئز ہو جائے گا. آن لائن جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی ہم شیڈیول بتا دیں گے. ورک بک آپ نے یہاں بھیجنی ہے، اور فائنل کوئز کے ساتھ ان کا گردان ٹیسٹ بھی ہوگا الگ سے. جو لوگ کلاس میں کر رہے ہیں ان سے تو ہم گردانے روز سن لیتے ہیں نا، مگر جو آن لائن لوگ ہیں ان سے الگ سے ان کا گردان کا بھی ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ چلے آئیے گرامر پڑھتے ہیں. گرامر میں ہم نے یہ مؤنث والے صیغے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، آج صرف الگ سے ہم اس کی ایک پریکٹس کر لیں گے. میتھڈ وہی ہے ہمارا TPI کا جو میتھڈ ہے، جس کے اندر ہم نے کہا کہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ مذکر کے لیے تھا، اور لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. مؤنث کے صیغے بھی قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے. شروع میں آسان رکھنے کے لیے ہم نے نہیں سیکھے تھے، مگر درمیان میں پھر ہم نے انٹروڈیوس کر دیے تھے. جیسے ہم نے ہوا کی جگہ ہیا آپ کو پڑھا دیا تھا، پھر فعلا سے فعلت کر دیا تھا، پھر یفعلو سے تفعلو کر دیا تھا. تو یہ آپ کو آتا ہے. آج ہم صرف الگ سے ایک دفعہ اور تھوڑا سا اس کو زیادہ اچھے طریقے سے مطلب پریکٹس کر لیں گے اس کی، کیونکہ یہ آپ سیکھ چکے ہیں. گردان میں کس طرح سے استعمال ہوگا؟ جب میں نے بتایا تھا کہ فاعلہ لکھتے ہیں ہم، تو اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا فاعلہ. ایسا ہی ہے نا، ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے فاعلہ میں. جب فاعلہ ہم بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اصل میں ہم کہہ رہے ہیں اس نے کیا، تو اس نے کیا ہے؟ ہوا. اسی طرح فاعلت میں کیا چھپا ہوا ہوگا؟ یا. آسان بات ہے نا، کیونکہ ہم نے کہا تھا ہوا کی جگہ کیا. مذکر میں تو ہم نے ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نانو یہ سب سیکھ لیا نا. مؤنث میں ابھی فی الحال ایک ہی صیغہ رکھے، کیا. ٹھیک ہے، یہی فعل ماضی کے ساتھ ہیا فعالت ہو جائے گا، اور فعل مضارع کے ساتھ ہیا تفعلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہیا تفعلو ہے، یہ انتا تفعلو بھی ہوتا ہے نا. ہم نے کیا تھا نا، یفعلو یفعلون تفعلو، مگر یہ تفعلو کیا تھا؟ یہ مخاطب کے لیے، سامنے کے لیے تھا، انتا کے لیے تھا. انتا کے لیے تھا. ہوا تو یفعلو تھا، ہوا یفعلو تھا، یہ انتا تھا. مؤنث میں ہیا تفعلو ہے. یہ تو یہ ہوا یفعلو کے اگینسٹ ہیا تفعلو ہے. تو اگر میں کسی جملے میں تفعلو لکھا ہوگا آپ سے پوچھوں گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ انتا کے لیے ہو یا ہیا کے لیے ہو. کیسے ہم فرق کریں گے؟ جملے کو دیکھ کے سیاق و سباق سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انتا کی بات ہو رہی ہے یا کی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی فیمیل کو میں ایڈریس کروں گا تو پھر انتا ہوگا ہی نہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. میل کو ایڈریس کر رہا ہوں تو میں کہوں گا انتا. فیمیل کے لیے تو الگ لفظ ہوگا نا. اسی طرح نہیں، اب ایڈریس کر رہا ہوں نا، حاضر ہے وہ، تو اس لیے انتا تفعلو. یہ مؤنث کا صیغہ جو ہے یہ غائب والا ہے، یہ حاضر ہی نہیں ہے. یا وہ، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر میں فعل ایک لے لوں، کوئی سا بھی فعل، آسان سا جو فعل آپ کو لگ رہا ہے، ہاں، نصارہ سے ینصرو، ینصرو سے
तंसुरु, तंसुरु के क्या माना आपने पढ़े? नहीं, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, ठीक है ना, अंता तंसुरु। अब ये हिया के साथ अगर मैं करूंगा तंसुरु तो वो, हाँ वो हो गया, अब मुखातिब में ऐसा नहीं हो, वो गायब वाला हो गया, ठीक है, थर्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई ये वाली बात। तो हम इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे फतहा से हमने किया, हुआ फतहा, हिया फतहत, बोले हुआ फतहा, हिया फतहत, हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु। अब इसी तरह नसारा में आ जाए, हुआ नसारा, हिया नसारत, हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु। फिर दराबा में आ जाए, हुआ दराबा, हिया दराबत, हुआ यदरिबु, हिया तदरिबु। समिया में आ जाए, हुआ समिया, हिया समियात, हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ। क्लियर हो गया? तो मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क पता चल गया। कोई सवाल जवाब देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फाला का मुअन्नस क्या बनेगा? फालत, ठीक है। तदरिबु का तर्जुमा करें। हाँ, अब तदरिबु में मसला हो गया कि भाई ये अंता है कि हिया है, तो इसका मतलब है ये दोनों हो सकते हैं, तुम मारते हो वो मारती है, दोनों हो सकते हैं ना। ये तो जुमले से पता चलेगा कि कौन सा है। किसी औरत की बात कर रही है जो हाजिर नहीं है, या किसी मर्द की बात हो रही है जो हाजिर है। या ताफालू के माने बताएं। वो करेगी, वो करती है, फेल मुजारे। किया कैसे हो गया? किया तो फेल माजी था। तो माजी और मुजारे का फर्क जो है ना, ये क्लियर होना चाहिए हमें, ठीक है। ताल्लमा का तर्जुमा करें। अंता है ये ताल्लमा जो है ना, ये सिर्फ फेल माजी है ना, ये फेल मुजारे तो नहीं है ये, क्योंकि आपने सीख लिया, इसलिए इसका एक ही तर्जुमा होगा। ठीक है ना, ये सवाल कंफ्यूज करने के लिए डाला था। ठीक है, क्योंकि ये अगर फेल मुजारे होता ना तो इससे हाँ कुछ चेंज होती है। ताल्लमा तो फेल माजी है। हुआ यामलू का मुन्नस बताए। या तामल, ये आसान था। तो अब आपका ये गर्दान का टेबल जो है ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। फेल माजी के मुजक्कर के सीखे पहले हम पढ़ेंगे, फिर फेल मुजारे के मुजक्कर के सीखे, फेल अमर, फेल नहीं, फाइल, मफूल, फेल, और आखिर में फिर मुन्नस के दो सीखे। ये सीक्वेंस भी याद रख लें। लिखते तो हमें इस तरह हैं ताकि पता चल जाए कि ग्रुप कौन सा है, मगर प्रैक्टिस में मुन्नस के सीखे सबसे आखिर में करते हैं। तो ये एक दफा कौन कराएगा? जी, या सिर्फ मुन्नस के साथ लगाएंगे? हिया तो मुन्नस है ना, सिर्फ मुन्नस के साथ लगाएंगे। उसमें से कौन सी चूज करेंगे, ये मुजारे और मुन्नस का? तो हमने आपको एक माजी का सीखा सिखाया है और एक मुजारे का सीखा सिखाया है, बस उन्हीं में हिया लगा देंगे आप। मुन्नस बाकी तो मुजक्कर है ना। अब मुजक्कर में यहाँ पर हुआ लगा हुआ था, यहाँ पे हम है, इसके अंदर यहाँ पे अंता है, यहाँ पे अना है, यहाँ अंतुम है, यहाँ नाहनु है। मुजक्कर के हमने सारे सीखे सीखे ना। मुन्नस का तो मैंने एक ही सीखा आपको सिखाया है बस। फालत तो इससे पीछे भी हिया लगा दें, और तफअलु इससे पीछे भी हिया लगा दें आप मुन्नस, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, मुजक्कर के हम ज्यादा सीख रहे हैं, कुरान करीम में मुन्नस के सीखे कम इस्तेमाल। हाँ, ये कोई वो जेंडर बायस वाली बात नहीं कर दीजिएगा मेरे साथ। ठीक, चले। तो कौन आएगा प्रैक्टिस? पूरा टेबल कौन कराएगा आगे? आ जाए, आ जाए, आ जाए, इनके बाद कराएंगे आप।
جی آپ نے نہیں بولنا ہے, لیٹ ہم. نہیں فائل کا یہ اشارہ ہے, مفعول مفعول فعل. ہاں کوئی بات نہیں, آج ہی سیکھا ہے نا, کوئی بات نہیں, چلیں کریں. نہیں مذکر سے شروع کریں گے. ہوا نہیں پہلے رائٹ ہے. ہوا یفعل. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آ جائیں بھی گڈ. ہوا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک گڈ. اچھا یہ آپ کے پاس چوائس ہے, آپ چاہے تو وقف کریں تو آپ کہیں گے فاعل مفعول فعل. اگر آپ وقف نہیں کر رہے ہیں تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے فاعل مفعول فعل. کلیئر ہو گیا؟ یہ دونوں چوائس آپ کے پاس, کیونکہ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں نا. جب بول چال میں آئیں گے تو پھر وقف کر کے جی ٹیسٹ میں تو نمبر کٹیں گے ورنہ. فتح کا ٹیبل کون کرائے گا آگے؟ جیسے فعلہ کا ٹیبل کیا تھا اسی طرح فتح کا ٹیبل کریں گے نا. آئیے یفتح. ہاں آپ اگر یہ غلط بول رہے ہیں پھر آپ نہ بولیں نا, آپ ہاں اوپر اوپر تھوڑا سا اوپر. نہیں تفتح تفتح فتح ہے نا. تفتحون نفتح نفتح نفتح. افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا. فاتحون مفتوحون اور فتح فتح اس طرح فتح. هو فتح هي تحت. اور هو يفتح هي تفتح. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہ آپ سب لوگوں نے جو ہے نا اس کی اچھی پریکٹس کر لینی, آ جائیں تاکہ امتحان میں آپ کو پھر سوچنا نہیں پڑے بیٹھ کے. جس کی گردانیں ٹھیک ہے نا اس کو پیپر میں آدھے گھنٹے میں پیپر کر سکتا ہے وہ, میں بتا دوں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک گڈ. نصارہ نصارہ سے کون کرائے گا پریکٹس آگے؟ یہ سارے ٹیبل تو آپ کو پورے یاد ہی ہے نا. آج تو ابھی ہم صرف یہ 3 چیزیں ایڈ کر رہے ہیں اس میں, اور مؤنث کے 2 صیغے ایڈ کر رہے ہیں خالی بس. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں, آپ دونوں باری باری کرا لیں.
नासिर गुड हुआ नहीं ये लेवल नीचे है फेल माजी है ना हुआ नसारा नहीं नीचे करें ना ये लेवल रखे फेल माजी है ना या नसारत नसारत हुआ यंसुरु या तंसुरु। एक टिप दे देता हूं मैं आपको, जब भी आपने मुजक्कर से मुन्नस करना है ना, मैं इधर आया हूं, अब मुझे कहा गया है कि नसारा का टेबल सुनाए, तो नसारा का टेबल सबसे पहले मैं फेल माजी का पहला सीगा और फेल मुजारे का पहला सीगा जहन में रख लूंगा। कैसे? नसारा यंसुरु, ये मैंने जहन में रखना है। तो नसारा से शुरू करके मैंने पूरा फेल माजी का टेबल कर लिया, ठीक है। यंसुरु से शुरू करके ना मैंने फेल मुजारे का पूरा कर लिया है। अब मैं आऊंगा जब मुन्नस पे, तो अगेन मैं रिकॉल करूंगा कि माजी का सीगा क्या था मेरा, हुआ नसारा। अब इसके आखिर में सिर्फ ता लगानी है। कोई भी फेल मिलेगा ना, जब आखिर में ता लगा देंगे ना, फेल माजी के पहले सीगे में मुन्नस बन जाएगा। नसारा से नसारत, फताह से फताहत, फाता से फालत, खलाका से खलाकत, जो भी है, बस आपने इसी को रिकॉल करना है कि ये क्या था, हुआ नसारा या नसारत। अब इधर आ जाए, यहाँ पे आपने याद पहला सीगा किया हुआ था ना, ये जो की जिसको हम कहते हैं फेल मुजारे का पहला सीगा की है ना, ये हमारी फेल मुजारे की यंसुरु था ना, इसको भी यही करेंगे। हुआ यंसुरु फेल मुजारे, तो यहाँ पे ता शुरू में लगा देंगे, ये आगे शुरू में ता हो जाएगी, इधर आखिर में ता, इधर शुरू में ता, तंसुरु, तो फिर गलती नहीं होगी। रिकॉल ही करना है ना, आता तो पहले ही है आपको। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नेक्स्ट कौन आ रहा था? नस नहीं नहीं, ये आप ये नहीं है। देखा ना, ये आपने गलत बताया ना, गलत नहीं बताएं कभी भी, मुझे बताने दे। हाँ हाँ, मुझे बताने देना आप। यंसुरु माशाल्लाह। देखा, आप लोग मिसगाइड भी कर सकते हैं आपको, तो आपने कभी नहीं सुननी किसी की। चले माशाल्लाह। दराबा, कोई दो लोग आगे दराबे भी करा दे, वॉलंटियर। हाँ आ जाए, आ जाए, पूछना क्या है भाई, बस खड़े हो और आगे कराना शुरू कर दें, क्या मुश्किल है। तरबू 4 उंगलियों से होगा। तदरिबु, तदरिबु 1 उंगली से होगा, तदरिबु 1। इद्रिब, आप लोग ना बताएं, मुझे बताने दे प्लीज। दारिब, दारिब, ये वाला यहाँ से दारिबुन। हाँ, ये वाले 3 जो थे, दारिब, मदरू, फाइल, मफूल, दर्ब, दर्ब। हुआ से शुरू करें, हुआ दराबा, नीचे 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 नीचे, हाँ, दराबत, हुआ यदरिबु, यदरिबु,
माशाल्लाह। एक दफा फिर बता दूं कि ये दो सीखे, जैसे अब दराबा की गर्दान कराने आप आए थे ना, दराबा यदरिबू याद रखिए। दराबा से फेल माजी पूरा कर लिया, यदरिबू से पूरा आपने यहाँ कर लिया। अब हुआ दराबा में क्या करना है, आखिर में ता लगानी है, या दराबत। हुआ यदरिबू में क्या करना है, शुरू में ता लगानी है, या तदरिबू। आसान हो गया। नेक्स्ट कौन आ रहा था दराबा की गर्दान कराने के लिए? हैं, आ जाए आ जाए जल्दी से। दार नहीं, ऐसे ऐसे दारिबुन मदरूब दर हुआ दराबत हुआ यदरिबु तदरिब। माशाल्लाह। समिया कौन कराएगा भाई? आ जाए आ जाए, थोड़ी सी हिम्मत करें, कोई बात नहीं है। जिन्होंने अभी तक नहीं कराई है वो आ जाए। माशाल्लाह, करा सब लोग सकते हैं, बता दूं। Samia, Samia, Samiu, Samita, Sabitu, Sabitum, Samina. हाँ यस, लेट हिम रिकॉल, कोई मसला नहीं। इस्मा ला सामिउन लेट हिम, कोई मसला नहीं है। देखें, या तो आप कहें सामे या कहें आप सामिउन। सामिउ नहीं कह सकते आप, अल तो नहीं लगा हुआ है ना। नहीं नहीं, सामिउन मस्मूउन सामउन, ठीक है। हुआ समिया समियात, हुआ यस्माउ तस्माउ। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। एक कोई और करा दे समिया की गर्दान, तो फिर हम लेसन कंप्लीट कर लेंगे आज। समिया अमजद साहब आइए। माशाल्लाह। नहीं नहीं, यहाँ से एक फेल माजी यहाँ से शुरू करें। फेल माजी है ना, यहाँ तो फेल मुजारे होगा। समय तुम यस एक तस्माउ नहीं नहीं, अस्माउ ऊपर करें। तस्माउना नस्माउ इस्मा यहाँ से सामिउन। नहीं नहीं, ऐसे पहले दें फिर लें। सामिउन सामिउन मस्मू सामुन 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 हुआ, यहाँ से नहीं हुआ, हुआ सामिया नीचे लगा। या हुआ यस्माउ या तस्माउ। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। तो ये जो चार बुनियादी गर्दाने हैं ना टेबल पूरे, अब ये इस हफ्ते का टारगेट है, सब लोग नोट कर लें प्लीज।
नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे इन 4 में से कोई एक मैं आपसे सुनूंगा, ठीक है ना। तो चारों आपको याद होनी चाहिए। नहीं, फाला को छोड़ देते हैं, फाला तो सबने याद ऐसे ही करनी है ना। फतह, नसरा, दराबा, समिया, ये 4 टेबल जो है ना पूरे कंप्लीट इसी तरह जैसे अभी सुनाए हैं आपने, ये सबको आने चाहिए नेक्स्ट क्लास में। और सब ने सुनाना है, याद रखें, रिवीजन की क्लास जो होगी ना उसमें सब लोगों ने ये पूरी गर्दान सुनानी है, ठीक है। ये टारगेट है, पूरा 1 हफ्ता है, 4 टेबल याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अच्छा खासा तो आपको आता ही है, आपने अभी सुना भी दिया आगे, ठीक हो गया, गुड। तो लेसन हमारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नुक्ता तालीम देख लें, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कितना हमें याद रहता है, जितना हम भूल जाते हैं उतना ही हमें फिर उसी हिसाब से रिवीजन करते रहना चाहिए कि 25%, 35%, 50%, 60%, 70% ये हम याद करते हैं जब, तो सब चीज़ें याद करें ना। जैसे अपनी गर्दान सुना रहे हैं ना आप, इसी को रिकॉर्ड कर लें, खुद सुने दोबारा, आप देखें आपको खुद पता चल जाएगा अच्छा मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी, सही है। सिखाएंगे तो सबसे अच्छा याद होगा जो टेबल। अब कई लोगों ने यहाँ पे आके सुनाया, आज पहली दफा सीख रहे थे ना ये इसम फाइल मफूल वगैरह, मुझे ये पता था कि वो परफेक्ट नहीं होगा उनका टेबल, मगर देखिए उन्होंने हिम्मत की, आके सुनाया, पक्के हो गए उनके टेबल, अगली दफा उनको मुश्किल नहीं होगी। तो हिम्मत किया करें, आकर के सुनाने में हेसिटेट नहीं करें। लेसन हमारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने बताया था कोर्स भी मुकम्मल हो गया आपका। अब सिर्फ अगली क्लास में हम रिवीजन करेंगे, कुछ आगे के बारे में कुछ सीखेंगे, कैसे अप्लाई करना है इस नॉलेज को। लेसन 20 में हम ये वाली बात करेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट होगा। ये होमवर्क जो है ना ये आपके कंटिन्यू रहेंगे। अभी जो 7 होमवर्क हमने कर लिए ना आज पूरे, इसी तरह जो वोकैबुलरी कार्ड हमने आपको दिया था उसको साथ रखें, रिवाइज करते रहें उसको। टीचर बनने के लिए अभी से तैयारी करते रहें। सबसे पहली चीज यही है कि गर्दानें आपको बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो सिखाना है ना, तो गर्दानें जब नहीं आएंगी तो फिर क्या सिखाना, ठीक है। लेसन आपको याद होने चाहिए। उसके लिए मैंने बताया था कि डॉक्टर साहब की अपनी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, शॉर्ट सी हैं, उनको सुनते रहें बार बार। हम इस क्लास की वीडियोस जो हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, उसको भी आप सुन सकते हैं। जितना सुनते रहेंगे उतना अच्छा याद हो जाएगा। और पढ़ाने के लिए तो यही होता है कि अच्छा ये वाली स्लाइड है, अब यहाँ पे मैं मुंह इधर करके आपको अगर पढ़ाता रहूँ तो फिर तो वो सही इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी ना। होना क्या चाहिए, उस स्लाइड जब आती है मुझे पता होना चाहिए कि स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है और मैंने क्या बोलना है। ये कैसे होगा, जब आप बार बार डॉक्टर साहब की वीडियोस देखेंगे कि डॉक्टर साहब तो वीडियो में खड़े हुए नजर आ रहे होते हैं ना, पीछे स्लाइड नजर आ रही होती है, आप देखेंगे डॉक्टर साहब जब ये स्लाइड आई उन्होंने क्या बोला, जब ये स्लाइड आई उन्होंने क्या बोला। जितनी दफा सुनेंगे फिर आपको आस्ते आस्ते वो याद हो जाएगा कि अच्छा ये स्लाइड पे ये बोलना है, तो आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। कोशिश करें कि हम एक अच्छे टीचर बने, ताकि लोग आपके अच्छे स्टूडेंट वो भी आपसे सीख करके फिर आगे सिखाने वाले बने। लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। टारगेट अपना याद रखना है हमने कि हम क्यों सीख रहे हैं ये, क्योंकि कुरान के जो हुकूक हैं हमारे ऊपर वो क्या है, पढ़ना, समझना, गौर करना, याद करना, अमल करना और फैलाना। और इसी की हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन सब हुकूक को अदा करने की तौफीक दे। ये दुआ मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप इसको अरबी में ही समझेंगे आप, वाहिद और जमा दोनों के सीखे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जमा के सीखे में लिखी हुई है। तो अब ये सारे अल्फाज आप सीख चुके हैं, अभी इसमें से कोई रहता है, चलें अगली क्लास में करेंगे इसको, ठीक है। 1-2 लफ्ज़ अभी रहते हैं शायद, मेरा ख्याल है अगली क्लास में करेंगे इसको, ठीक। इंशाल्लाह डायरेक्ट अरबी में आप सब इसको समझ के खुद तर्जुमा कर सकेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।